अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम इज़्ज़त मआब मुश्ताक महर के नाम, क्योंकि वो 7 रोज़ा छुट्टी पर बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। उनका बैरून मुल्क छुट्टी पर जाना भी किसी बहुत बड़े धमाके से कम नहीं। प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि वो क्यों बैरून मुल्क गए हैं, उनके बाहर जाने के मकासद क्या हैं, क्या वो लौट के आएंगे या नहीं, इस पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम दूसरी बार कराची पुलिस का एडिशनल आईजी बनने वाले गुलाम नबी मेमन पर कुछ बात करेंगे। उनके कुछ फैसलों पर बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलाने और उनकी सरपरस्ती करने वाले पुलिस के बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ डंडा उठा लिया है और अब बाज़ाब्ता थानों के SHOs के खिलाफ जो है वो आनत जुर्म के इल्ज़ाम में मुकदमात के इंदराज और उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जो कि एक अच्छा इकदाम है, एक ऐसा इकदाम कि जिसके नतीजे में शहर से ऑर्गेनाइज जराइम की लानत का खात्मा कर दिया जाएगा। इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम बलूचिस्तान पुलिस पर भी बात करेंगे कि बलूचिस्तान के दूसरे बार आईजी बनने वाले मोहसिन बट को कौन कौन से चैलेंजों का सामना है। अब हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं, इज़्ज़त मआब मुश्ताक महर के। कि मुश्ताक महर जो है वो 7 रोज़ा छुट्टी पर बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। गरचे पिछले दिनों उन्हें 2 रोज़ा जबरी छुट्टी पर लाहौर भिजवाया गया था, लेकिन बैरून मुल्क जाने का जो उनका प्लान था ये शेड्यूल के मुताबिक था और इस छुट्टी की दरख्वास्त जो है खुद मुश्ताक महर ने जो है वो सिंध हुकूमत को 25 फरवरी को भिजवाई थी और 25 फरवरी को ही उनकी 7 रोज़ा छुट्टी मंजूर कर दी गई थी। यानी कि वो 7 रोज़ा छुट्टी जो है वो 4 मार्च से 10 मार्च तक जो है वो छुट्टी रहेगी। यानी कि आज उस छुट्टी के मुताबिक मुश्ताक महर बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। उनका जो शेड्यूल था, शेड्यूल के तहत उन्हें UAE, उसके बाद इटली, स्पेन और यूरोप जाना है। मालूम नहीं कि इस शेड्यूल में अमेरिका का जिक्र करना वो भूल गए या कि टाइपिस्ट की गलती से USA का यानी अमेरिका का इसमें कोई तस्करा नहीं किया गया। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम अपने प्रोग्रामों में यानी कि दिसंबर और नवंबर में जो है इसका तस्करा कर चुके थे कि मुश्ताक महर जो है यानी सिंध पुलिस के फरवरी के आखिर में या फिर मार्च के पहले हफ्ते में बैरून मुल्क यानी कि अमेरिका जाएंगे। अमेरिका क्यों जाएंगे? इतला यही मिली है कि अमेरिका में उन्होंने अपना पासपोर्ट हासिल करना है, यानी कि उन्हें जो है अब बाज़ाब्ता अमेरिकन नेशनलिटी मिलने जा रही है और उस तकरीब में उनकी शिरकत लाजमी है। अगर वो उस तकरीब में शामिल ना हो सके तो उसकी वजह से उन्हें अमरीकी नेशनलिटी नहीं मिल सकेगी, उन्हें अमेरिकन पासपोर्ट नहीं मिल सकेगा। यही वजह है कि ग्रीन कार्ड के होते हुए उन्हें साल में एक बार जो है वो हर हाल में अमेरिका जाना पड़ता था। अगर वो अमेरिका न जाते तो उनका ग्रीन कार्ड भी कैंसिल कर दिया जाता। ये कहना है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही का कि ये अब भी जो है वो इन मुल्कों से UAE, इटली, स्पेन और यूरोप से होते हुए इन्हें आखिर में अमेरिका ही जाना है। अमेरिका में उस सरकारी तकरीब में उन्होंने शिरकत करनी है जहां से इन्होंने अमेरिकन पासपोर्ट हासिल करना है। ये एक रिक्वायरमेंट है कानूनी, जिसका पूरा होना नेशनलिटी के हुसूल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जो है शेड्यूल के मुताबिक जो है मुश्ताक महर जो है 4 मार्च से 10 मार्च तक छुट्टी पर रहेंगे और इसी दौरान जो है वो अमेरिका में सरकारी तकरीब है जिसमें उनका मौजूद होना अमेरिकन पासपोर्ट के हुसूल के लिए ज़रूरी है। ये कहना है कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही का। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुश्ताक महर वापस आएंगे कि नहीं।
اب چونکہ ان کا جو پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کی موجودگی اس وقت کراچی میں ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ خود مشتاق مہر واپس آئیں گے، اس لیے کہ مشتاق مہر ان کے پی ایس او میں وہی رابطہ ہے، ان میں وہی لنک ہے جو لنک دیومالائی کہانیوں میں موجود سامری جادوگر اور اس پرندے میں ہوا کرتا تھا جس پرندے میں سامری جادوگر کی جان ہوا کرتی تھی۔ یعنی کہ اگر آپ نے سامری جادوگر کو مارنا ہے تو اس پرندے کو یا اس کبوتر کو یا اس بکری کو یا کسی اس جانور کو مارنا ہوگا جس جانور میں اس سامری جادوگر کی جان ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب یہاں سب کو معلوم ہے کہ مشتاق مہر کی جان ان کے ہاتھ کے چھالے، آنکھ کے تارے، ان کے پیارے پی ایس او میں ہے۔ یعنی کہ عدنان رفیق صدیقی کو اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سیدھی کارروائی جو ہے مشتاق مہر کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدنان رفیق صدیقی کی پاکستان میں موجودگی کا واضح مطلب یہ کہ مشتاق مہر نے واپس آنا ہے۔ یہ تو اس جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشتاق مہر 7 روزہ چھٹی پر ہی بیرون ملک گئے ہیں، اور اس سرکاری تقریب میں شرکت کے بعد یعنی کہ اب جب دوبارہ پاکستان آئیں گے تو وہ پاکستانی شہریت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس امریکن شہریت بھی ہوگی۔ یہ خود کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراہ ذرائع کا، لیکن خود مشتاق مہر کے جو قریبی رفقا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اطلاع میں کوئی صداقت نہیں ہے، وہ صرف اپنے پرائیویٹ سرگرمیوں یعنی کہ نجی معاملات کے لیے جو ہے وہ بیرون ملک گئے ہیں، اور اس بات کا بھی امکان نہیں کہ وہ امریکہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، حالانکہ امریکہ میں ان کی ہمشیرہ رہائش پذیر ہیں اور ان کے پاس ہی وہ اکثر سال میں 1-2 چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود ان کے اپنے قریبی رفقا کا۔ اب دیکھنا یہ کہ 10 یعنی کہ 11 مارچ جمعرات والے روز ان کی واپسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور وہ 4 جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی جو ہیں جن کے پاس اب سندھ پولیس کے سربراہ کا چارج ہے، یعنی ڈاکٹر کامران فضل سے وہ چارج لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، یہ معلوم 11 مارچ کو ہوگا کہ واپسی ان کی ہوتی ہے یعنی۔ لیکن فی الحال ابھی اس وقت سندھ پولیس کے سربراہ کے سے ڈاکٹر کامران فضل اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر کامران فضل جو ہے خود مشتاق مہر سے کہیں زیادہ سینئر ہیں، لیکن اقربا پروری اور پولیس کی سازشوں کے شکار ہونے کے بعد وہ اپنے ڈیو پروموشن سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ 16 کامن سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ اپنے بیج میں جو ہے یہ گولڈ ٹاپر تھے، 1 بار نہیں 2 بار، لیکن اس کے باوجود جو ہے سندھ کی سیاست کا کچھ اس طریقے سے شکار ہو گئے سازشوں کا کہ وہ اپنے جائز پروموشن سے محروم کر دیے گئے تھے، جس کے بعد کورٹ سے رجوع کرنے کے بعد ان کو ان کا پروموشن ملا، لیکن ان سے جو جونیئر تھے وہ سب کے سب ان سے سینئر ہو گئے۔ جو ان سے جونیئر تھے اس میں خود اے ڈی خواجہ، اس میں خود جو ہے مشتاق مہر، اس میں خود ثناء اللہ عباسی شامل ہیں، جو کہ سب کے سب گریڈ 22 میں چلے گئے، اور ڈاکٹر کامران فضل اب بھی اس وقت گریڈ 21 میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے، اور خود سے انتہائی جونیئر آئی جی کے انڈر میں کام کرنے پر اس وقت مجبور ہے۔ یہ ہے سندھ پولیس کی ڈسپلن کی صورتحال۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے بھی ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و سایہ کا سبب اس میں جاننے سے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ غلام نبی میمن جو کہ دوسری بار جو ہے کراچی پولیس کے ایڈیشنل آئی جی بننے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اب کے بار جو ہے انہوں نے آتے ہی جو ہے آرگنائز جرائم اور اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کے لیے انتہائی سخت پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے خاص طور سے ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن سے خدمات حاصل کر لی ہے اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے اور آرگنائز جرائم کے اڈوں کے خاتمے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ملیر کے علاقے میمن گوٹ میں ایک انتہائی کامیاب چھاپا پڑا، جس کے نتیجے میں 115 بہت بڑے بڑے جواری پکڑے گئے، جس سے جو ہے پوری کراچی میں ایک ہلچل مچ چکی ہے حرام خور پولیس افسروں میں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلام نبی میمن نے کارروائی تو سب کر لی، میمن گوٹ تھانے کے ایس ایچ او ثاقب اور ان کے ہیڈ مورر کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کر دیا، قمار بازی کا
اڈا چلانے میں آنت جرم کرنے پر، یعنی 109 کا انہیں ملزم دونوں کو بنا کر دونوں کو معطل کرنے کے بعد ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے، یعنی کہ ایک ایسا اقدام کہ جس سے کراچی سے آرگنائز جرائم کی اڈوں کا یعنی اس لعنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک ایسا یقینی امر ہے کہ اسی یقینی امر کے نتیجے میں جو ہے اس لعنت سے چھٹکارا مل سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی آرگنائز جرائم تھانہ ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایس ایچ او اگر چاہے تو اس کے علاقے میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو یہ کہاوت، یہ بات جو ہے وہ آرگنائز جرائم پر جو ہے اس وقت پوری طریقے سے صادق آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلام نبی میمن نے وہی ہتھ کنڈا استعمال کیا جس کی جانب میں بار بار اپنے پروگراموں میں توجہ ان کی مبذول کرواتا رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ شہر سے آرگنائز جرائم کا یعنی جوئے سٹے منشیات کا خاتمہ ہو، تو پھر ایسے چوز کے خلاف جو ہے آپ کو مقدمات کا اندراج کر کے انہیں حوالات میں دکھیلنا ہوگا۔ اس کام کے بغیر یہ اس لعنت کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ دیوانے کا خواب ہے۔ سوائے معطلی سے یا ٹرانسفر سے جو ہے اس بیماری کا خاتمہ کسی بھی صورت سے ممکن نہیں ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ غلام نبی میمن نے جو ہے وہ ہمارے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے اب تھانہ ایس ایچ اوز اور ہیڈ مورز کے خلاف کارروائی کی شروعات کر دی ہے، جس کے نتیجے میں حرام خور ایس ایچ اوز اور ان کے سرپرست ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے علاوہ زونل ڈی آئی جیز کی اس وقت جو ہے وہ چیخیں نکل رہی کہ یہ غلام نبی میمن جو ہے وہ کس روش پر چل پڑے ہیں۔ اس سے تو پوری کراچی سے جو ہے اس آرگنائز جرائم کے اڈوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور بڑے بڑے پولیس افسروں کے کچن جو ہے وہ ویران ہو جائیں گے، وہ کچن جو اس حرام کی آمدنی سے جو ہے ان کے چولہے جو ہے وہ جل رہے ہیں، انہیں ابھی اس وقت بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اب سوال ہے کہ یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایس ایچ اوز جو ہے، میں کل کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ وہاں جو اشتیاق غوری ہیں جو کہ انسپکٹر ہیں، جس کے اوپر اغوا برائے تاوان، ڈاکہ زنی، لوٹ پاٹ کی اتنے مقدمات تھے کہ اس میں گرفتار ہو کر ڈسمس فرام سروس بھی ایک بار نہیں، دو بار نہیں بلکہ بار بار ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یعنی کہ رشوت دے کر جو ہے اثر رسوخ استعمال کر کے بارہ بحال ہو کر پولیس میں نہ صرف آ گئے بلکہ ملیر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ ایز اے ڈی ایس پی ایڈمن کے طور پر جو ہے اپنے فرائض سر انجام دے رہے، کیونکہ وہ عرفان بہادر کے بہت ہی لاڈلے ہیں، ان کے کماؤ پوت ہیں۔ اور یہ جو اس وقت اڈا چل رہا تھا، یہ اڈا جو ہے میمن گوڈ کا خادم نامی بندہ جو چلا رہا تھا، یہ اڈا جو ہے اس کی پرمیشن یا اس کا موکل لینے کے لیے جو ہے خود اشتیاق غوری کے علاوہ جو ہے آئی جی سندھ کے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی بھی ایس ایچ او یاسر کے پاس، ثاقب کے پاس گئے تھے اور انہیں مجبور کیا تھا کہ آپ اس اڈے کی پرمیشن دے، آپ کو مبینہ طور پر وہاں سے 25 لاکھ روپے لفافے میں بند کر کے ہر ہفتے پہنچا دیا جائے گا، جس کے بعد خوف زدہ ہو کر یا لالچ میں آ کر ایس ایچ او ثاقب نے جو ہے اتنے بڑے اڈے کو شروع کروانے کی غلطی کی، جس کی پاداش میں اب انہیں خود اپنے ہی تھانے کے حوالات میں جانا پڑا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب ثاقب کے خلاف تو آپ نے کارروائی کر دی، لیکن اشتیاق غوری اور خود جو آئی جی کے پی ایس او ان کے خلاف آپ کارروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جو وہاں کا ڈی ایس پی ہے میمن گوڈ کا کنور آصف، ان کے خلاف کارروائی صرف معطلی تک محدود کیوں رکھا گیا ہے؟ جو جرم ایس ایچ او نے کیا ہے وہی جرم جو ہے خود ڈی ایس پی بھی اس کے مرتکب ہیں، اور اسی جرم کے مرتکب ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بھی ہوئے۔ اگر ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کا یہ کہنا ہے کہ میرے علم میں یہ بات نہیں، تو پھر انہیں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا جوا خانہ جو ہے میمن گوڈ میں چل رہا ہے، تو پھر انہیں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی رہنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی حق حاصل نہیں ہے۔ غلام نبی میمن صاحب، آپ ان کے خلاف بھی کارروائی کر کے انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ صرف ایس ایچ او جو ہے ان تمام تر معاملات کا ذمہ وار نہیں۔ یہ آپ نے اچھا قدم اٹھایا ہے کہ آپ نے ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کی، اس سے جو کراچی کے باقی تھانوں کے ایس ایچ اوز ہیں ان میں بھی یقیناً خوف و ہراس کی اس وقت لہر دوڑ چکی ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے آج خود ماڈل کالونی تھانے کے ایس ایچ او انیس الرحمان ابڑو کی
اور ان کے ہیڈ مورر کی گرفتاری۔ ان پر بھی جو ہے کچھ اسی طریقے کے الزامات تھے کہ انہوں نے جو ہے اپنے علاقے سے گجر اور خان محمد خانو نامی ایک بڑے منشیات فروش کو گرفتار کیا تھا، پکڑ کے لائے تھے اور بھاری مقدار میں وہاں سے آئس اور ان کی گاڑی واڑی برآمد کی تھی، لیکن مبینہ طور پر اطلاع یہ ملی کہ 2-3 لاکھ روپے رشوت لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا، جس کی اطلاع خود ایس ایس پی کورنگی جو ہے وہ فیصل بشیر میمن کو ملی۔ انہوں نے پھر باضابطہ اس کی کہتے ہیں کہ انکوائری کرائی ایس پی شاہ فیصل ٹاؤن سے۔ انکوائری میں جب ساری باتیں ثابت ہوئی تو اس کے بعد پھر ان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کے انہیں بھی اپنے ہی تھانے کے حوالات میں دھکیل دیا گیا، اور اس کے بعد اسی اڈے پر جو ہے رینجرز نے بھی کارروائی کر کے ہوئے چھاپا مارا، اور وہاں سے کہتے ہیں کہ 250 گرام آئس وہاں سے خود رینجرز نے برآمد کیا ہے۔ تو غلام نبی میمن صاحب، آپ کا یہ جو اقدام ہے یہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ یہ آپ نے ایک انتہائی سنجیدہ قدم اٹھایا ہے کراچی سے آرگنائز جرائم کی لعنت کے خاتمے کے لیے۔ اب اگر کراچی سے آرگنائز جرائم کے اڈے ختم ہو جائے گے تو پھر تھانوں کے ایس ایچ او کا بننے کی جو ایک کشش ہے، ایک دوڑ ہے، اس دوڑ میں بھی کمی آ جائے گی، اس لیے کہ یہ جو ایس ایچ او لگتے ہیں تھانے کے، یہ کوئی عوام کی خدمت کرنے کے لیے وہاں نہیں جاتے ہیں، یہ انہوں نے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنے کے لیے یہ اہم ذمہ داریاں نہیں لیتے، بلکہ ان کا صرف اور صرف مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں آرگنائز جرائم کے اڈے شروع کرا کر اپنے آپ کو، اپنی تجوریوں کو بھرنا ہے، یعنی کہ حرام کی کمائی سے اپنے اپنے ہاتھ دھونا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے یہ تھانوں کے ایس ایچ او لگتے ہیں۔ جب آپ وہ کشش ہی ختم کر دیں گے کہ تھانوں سے آرگنائز جرائم کے اڈوں کا آپ خاتمہ کر دیں گے تو پھر کوئی بھی پولیس افسر جو ہے وہ ایس ایچ او لگنے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی آپ کو جو ہے ایس ایچ او لگنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں سے سفارش کروانے کی غلطی کرے گا، اور نہ ہی کوئی جو ہے امتحان میں بیٹھنے کی غلطی کرے گا، اس لیے کہ یہ تمام تر جو ہے اس کا حصول یا مقصد جو ہے وہ حرام سے اپنا پیٹ بھرنا ہے، جس حرام کے خلاف ابھی آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ اگر یہی سب کچھ آپ پہلے کرتے تو کراچی سے تقریباً جو ہے وہ حرام خوری کا اور یہ آرگنائز جرائم کے اڈوں کا یقیناً صفایا ہو چکا تھا، لیکن دیر آئے درست آئے، آپ نے ابھی بھی یہ جو قدم اٹھایا یہ قابل تعریف ہے۔ میں پھر آپ کو جو ہے اس میں اپنے پروگرام میں سیلیوٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی سے منشیات کا جو کمواربازی کا یا فحاشی کا دوسرے چھالیہ کا جو کاروبار اس پہ چل رہا ہے، اگر اس کا خاتمہ آپ چاہتے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ بند نہ کریں، بلکہ ان تمام ڈی آئی جیز کو، ان تمام ایس ایس پیز کو بھی جو ہے وہ آپ تبکیاں دیں جو کہ اب اپنے ایس ایچ اوز کے خلاف جو ہے ڈنڈا اٹھا کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خود اس وقت میں اور ایک توجہ آپ کی مبذول کراؤں گا کیماڑی ٹاؤن کی جانب۔ کیماڑی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی ہیں فدا جوہری کے، ایک ان کے بھی ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے واجد کی طرف میرا اشارہ ہے۔ واجد نے آفس جو ہے وہ خود اپنا جو گھر ان کا ہے پارسا ٹاور گارڈن میں بنا لیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے آفس بنا کے ایک باقاعدہ کمپیوٹر آپریٹر رکھ دیا، اور وہیں سے جو ہے پورے ڈسٹرکٹ کیماڑی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہیں جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے آرڈر وہاں ٹائپ ہوتے ہیں، صرف اس آرڈروں پر جو ہے انورڈ اور آؤٹ ورڈ کے نمبر لگنے کے لیے انہیں جو ہے آفس سپرنٹینڈنٹ کیماڑی ٹاؤن بھجوایا جاتا ہے، اور وہاں ایک دکانداری چل رہی ہے۔ یہ وہی اے ایس آئی واجد ہیں جو کہ سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کے ہاتھوں سسپینڈ اور ریورٹ ہو کر دربان ڈیوٹی پر خود کے پی او گیٹ پر لگا دیے گئے تھے۔ یہ وہی اے ایس آئی واجد ہیں جن کی جگہ جو ہے خود راشد شاہ کو جو ہے اب تمام جو ہے یہ بتاخوری کا کام سونپ دیا گیا۔ اطلاع یہ ملی کہ اس وقت صرف کیماڑی ٹاؤن میں جو ہے مبینہ طور پر 22 کروڑ روپے جو ہے یہ چھالیہ کے اسمگلنگ کے مد میں وصول کیے جا رہے ہیں۔ تو غلام نبی میمن صاحب آپ اس جانب بھی توجہ دیں اور ان کے خلاف بھی کارروائی کرو۔ اس کے علاوہ جو ہے اس وقت جو ہے خود ساؤتھ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ حرام خوری کا اس وقت مرکز بن چکا ہے۔ یہ جو گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پر کوئی 48 کے قریب جو گیسٹ ہاؤس ہے یہ اس وقت بدی کے
اڈے بن چکے ہیں، اور ہر گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ 10,000 روپیہ ہفتہ جو ہے تھانہ ایس ایچ او اور 5,000 روپیہ ہیڈ مورر کو دینے پر مجبور ہیں، یہی اطلاع ملی ہے۔ تو گیسٹ ہاؤس کے خلاف بھی آپ کارروائی کریں جہاں پر آئس کا، منشیات کا اور فحاشی کا کاروبار جو ہے خود پولیس کی مبینہ سرپرستی میں اس وقت چلائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ابھی چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج ایک اور بڑا واقعہ رونما ہوا ہے خود شارع نور جان کے علاقے میں۔ ایک فائرنگ سے جو ہے ایک شخص خرم نامی نوجوان ہلاک اور اس کا ساتھی تنویر شدید زخمی ہوا۔ یہ اطلاع یہ ہے کہ یہ فائرنگ جو ہے کاشان نامی نوجوان نے کی ہے، اور ان فائرنگ کے زد میں آ کے یہ ایک خرم ہلاک اور تنویر شدید زخمی ہوا۔ کاشان جو ہے وہ الیکٹرونکس ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں کراچی کے، رضوان کے بھائی بتائے جاتے ہیں، اور اطلاع یہی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں جو بندہ ان کی فائرنگ سے ہلاک اور ایک زخمی ہوا، یہ انہیں لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے موبائل اور ان کا پرس چھین چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے فائرنگ کر کے ایک کو ہلاک اور دوسرے کو شدید زخمی کیا۔ بعد میں پولیس نے آ کر جو ہے وہ ضابطے کی کارروائی شروع کر دی۔ اس سلسلے میں ایس ایس پی سینٹرل معروف عثمان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ اس میں حقیقت کیا ہے، کیا یہ جو خرم کی ہلاکت اور اس کے ساتھی تنویر جو شدید زخمی، یہ واقعی ڈاکہ زنی میں مزاحمت کا نتیجہ ہے یا کہانی کچھ اور ہے۔ اس پر ابھی فی الحال جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی۔ اسی طریقے سے سپر مارکیٹ تھانے کے حدود سی ایریا لیاقت آباد میں ایک نوجوان نبیل کے 5 منزلہ عمارت سے گرنے پر جو ہے ان کے گھر والوں نے ایک واویلا مچا دیا، اور ان کے والد ناصر نے اپنے بیٹے کو چھت سے گرانے کا الزام جو ہے وہ شریف آباد انویسٹیگیشن کے افسر عامر پر لگا ہے کہ عامر نے جو ہے 50,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا ان کے صاحبزادے یعنی مقتول نبیل سے کہ 50,000 روپے انہیں رشوت دی جائے، ورنہ وہ انہیں ڈکیتی کے مقدمے میں فٹ کر کے گرفتار کروا دیں گے۔ ان کا بیٹا بہت ہی پریشان تھا۔ گزشتہ روز بھی جو ہے خود افسر عامر اور پولیس کے دوسرے اہلکار سادے لباس میں ان کے گھر میں گھس گئے تھے اور ان کے بیٹے سے یہی مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کے بیٹے نے جب انکار کیا تو ان کو گریبان سے بالوں سے پکڑ کے لے جا رہے تھے۔ اسی دوران جو ہے وہ چھت پر لے جا کے انہیں کہتے ہیں مبین طور پر دھکا دے کے چھت سے نیچے گرا دیا، گرتے ان کی ہلاکت ہو گئی۔ اس کے بعد عامر اور دوسرے پولیس اہلکار جو ہے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عامر اور دوسرے پولیس اہلکاروں کے خلاف جو اس واقعے میں ملوث ہے ان کے خلاف نبیل کے قتل کا مقدمہ درج کیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا خود ایڈیشنل آئی جی کراچی اور سینٹرل کے ایس ایس پی معروف عثمان صاحب۔ دیکھتے ہیں کہ معروف عثمان ان دونوں معاملات میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اور خبر یہ ملی ہے کہ محمد علی شاہ سابقہ ڈی سی ایسٹ جو کہ نیب زدہ ہے، نیب کے ہاتھوں پکڑے بھی جا چکے ہیں اور اس وقت بھی جو ہے وہ ضمانت پر ہے، اور اتنی بڑی خبر کہ انہیں جو ہے کے ڈی اے کا ڈی جی بنا دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس سے بڑی خبر، اس سے بڑی قیامت، اس سے بڑی اقربا پروری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسے بیوروکریٹ کو، ایک ایسے رینکر کو جو بیوروکریٹ بنتے ہیں انہیں جو ہے محمد علی شاہ کو جو کہ نیب زدہ ہے، جو کہ سسٹم نامی بدنام زمانہ نیٹ ورک کے روئے رواں ہیں، سرکاری اراضی پر قبضہ، اسے فروخت کرنا، یہی ان کا جو ہے ایک مشغلہ ہے۔ اس محمد علی شاہ کو جو ہے اب پوری کراچی یعنی کراچی کے ڈی اے کا جو ہے وہ ڈی جی بنا دیا گیا ہے۔ اب خدا خیر کرے کراچی کے پلاٹوں پر کہ اب ان پلاٹوں میں کیا بندر بانٹ کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین سے قبل کے اظہار چاہوں جانے سے پہلے میں بلوچستان کے دوسرے بار آئی جی بننے والے محسن بٹ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محسن بٹ صاحب، آپ جس بلوچستان پولیس کو چھوڑ کر گئے تھے اب یہ وہ بلوچستان پولیس نہیں رہی، بلکہ اس میں بڑی انقلابی قسم کی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ لیویز سے پولیس میں ضم ہونے والے جن افسروں کو آپ نے ان کی اوقات میں آپ نے انہیں ان کے قد کے مطابق ان کو ڈیل کیا تھا، وہ اب جو لیویز کے افسران ہیں وہ اب بہت زیادہ پھیل چکے ہیں،
انہوں نے بڑے پرپرزے نکال دیے ہیں. اب تو وہ DPO بننے میں بھی کامیاب ہو گئے, یعنی کہ ان ایسی اہم ترین پوسٹوں پہ جا چکے ہیں جو کہ جس کے وہ مجاز بھی نہیں ہیں, حقدار بھی نہیں, نہ وہ اس کا بوجھ سنبھالنے کے لائق ہیں, لیکن وہ اس وقت ڈسٹرکٹ پولیس افسر بننے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اب آپ کو اس پر آپ کو قدم آگے بڑھانا ہوگا, ورنہ کوئٹہ سے یا بلوچستان سے آپ دہشت گردی کی اس لہر کو روکنے میں کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے. لیویز سے جو پولیس میں ضم ہوئے ہیں, انہوں نے جو ہے پولیس کے جو اہم ترین شعبے ہیں بلوچستان پولیس کے RRG میں, اس کا انہوں نے جو ہے کرپشن کی وجہ سے دیوالیہ نکال دیا ہے. یعنی وہ RRG کے جو یعنی کہ کمانڈوز پر مشتمل تھی, اس کا مقصد ہی بلوچستان سے جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا تھا, جو کہ سردار عبدالمجید دستی کی کاوشوں سے جو ہے وہ تشکیل پایا گیا تھا. اس RRG کا جو ہے اس لیویز سے آنے والے تحفوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہی حال جو ہے خود بدر لائن پولیس لائن جو ہے بلوچستان کانسٹیبل کی, وہاں پر جو لیویز کے افسران اس وقت کمانڈر کے حیثیت سے تعینات ہیں, انہوں نے بھی جو ہے بلوچستان کانسٹیبل کا بہت ہی برا حال کر دیا ہے کہ وہاں کے پولیس اہلکار جو ہے وہ مزاروں کی طرح سے اور ان کے ذاتی ملازم کی طرح سے کام کرنے پر مجبور ہے. پورا کا پورا یعنی بدر لائن جو ہے یا بلوچستان کانسٹیبل جو ہے اس کو کھانچے پر چھوڑ دے گا, اور کروڑوں روپے جو ہے وہ اس کے مد میں جو ہے وہاں کی لیویز کے افسران جو ہے خود بھی کھا رہے ہیں اور اپنے بڑے افسروں کی بھی جیبیں گرم اس وقت کریں. تو یہ آپ کو ان چیلنجز کا سامنا ہے, اور یہی حال جو ہے خود نصیر آباد رینج جو ہے وہاں پر جو چانڈیو DIG لگا ہوا ہے, انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک حد کر دیے. تھانہ ہوستہ محمد جو ہے وہ اس وقت لوٹ مار کا سب سے بڑا مرکز بن چکا ہے. تو یہ تمام کے تمام آپ کو چیلنجز ہیں جو آپ بلوچستان پولیس کو چھوڑ کے گئے تھے, وہ بلوچستان پولیس اب ویسی نہیں رہی, بلکہ ان کے خلاف اب آپ کو مزید جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا کر کارروائی کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں, اللہ حافظ.